हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसने पाकिस्तान की जो सियासत और सहाफ़त उसमें तहलका मचाया हुआ है। ये शख्स वो आदमी है जो कि दुबई में मुकीम है। इसका नाम उमर फ़ारूक ज़हूर है और ये इस आदमी की जो वजह शोहरत है वो ये है कि इन्होंने तोशा खाना से जो इमरान खान साहब ने, साबिक़ वज़ीर आज़म ने जो घड़ी ली थी कमोबेश 2 करोड़ रुपए की, उस घड़ी को ख़रीदा है इन्होंने। और ये वो वाली घड़ी है जो कि इमरान खान साहब को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दी। उमर फ़ारूक ज़हूर आखिर कौन है? चीमा साहब, कौन साहब हैं ये यार? एजाज, पहले तो आप ये बताएं कि आज एक पीटीआई का मेरे ख्याल है ये दावा है कि हमने इधर इस्लामाबाद में बेची है घड़ी। ऐसे यार, इतनी महंगी घड़ी, ये एक तरह का एंटीक है ना। ये नवादरात में जी ये जी चीज़ जी। आती है कि बकौल वो उमर फ़ारूक के कि ये एक स्पेशल बनाई गई है घड़ी। तो पता नहीं एमबीएस की क्या सोचा होगा मोहम्मद बिन सलमान के, यार किसको घड़ी दे दी है। अच्छा चीमा साहब, हाँ। मैं ना गया था इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट है। हम्म, तो आप अच्छा। अगर जिना सुपर मार्केट में जाए ना तो उसके बीच में एक गोल मार्केट है, अच्छा। दरमियान में ना। हाँ। उस दरमियान गोल मार्केट के अंदर एक तंग सी गली जाती है, वाह। वहाँ पर एक छोटी सी दुकान है। अच्छा। ठीक है, हाँ। वो दुकान जो है वो हाँ। पीटीआई वालों का कहना है, हाँ, पीटीआई की दुकान है वो। वो नहीं, वो एक हाँ। जो है ना घड़ी साज कह लें, हाँ। हाँ। या जो घड़ियों का काम करते हैं, हाँ। बेचते हैं, हाँ। खरीदते हैं, उनकी दुकान है। अच्छा। तो वहाँ पर एक नौजवान हाँ। बैठा हुआ था, हाँ। बख्तियार उस लड़के का नाम था। हाँ। और उससे मेरी मुलाकात हुई। तो वो पहले तो देख के थोड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या है। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कि ये रसीद आपकी दुकान की है। उन्होंने कहा जी हमारी दुकान जो है ये हमने 2020 में ली है, अच्छा। और ये जो रसीद है ये 2019 की है। तो मैंने कहा नाम तो दुकान का यही है। तो उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि हम सोच रहे हैं कि इस दुकान का नाम ही तब्दील कर दें। नाम क्या है? उनका नाम है टाइम आर्ट, कोई इस तरह करके अच्छा। हाँ। नाम है उनका। अच्छा। ठीक है। तो वो चीमा साहब, मामला ये है कि तो वो तो आपको कैसे परेशान। पता चला कि ये वो दुकान है कि जिधर इन्होंने घड़ी बेची है? चीमा साहब, मुझे हमारे एक कलीग हैं, उन्होंने हम्म, वो रसीद दी थी। अच्छा। ठीक है, उन्होंने बताया था कि ये रसीद है। हम्म। तो फिर मैंने कहा ये तस्दीक कराने चले हम्म। चलते हैं। तो वो तस्दीक उन्होंने बताया कि जो जिन्होंने ये इसकी यहाँ से रसीद बनाई है, वो ये दुकान बेच के बैरून मुल्क जा चुके हैं। मसूद साहब हैं कोई, ठीक है, वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। अच्छा आप चीमा साहब, एक बात बड़ी क्लियर होने वाली बात है कि वो रसीद बेचने की है या वो असेसमेंट रसीद है, अच्छा। ये बात अभी क्लियर नहीं है। हाँ। वो उसके ऊपर रेसिप्ट लिखा हुआ है और हाँ। आगे लिखा हुआ है 5 करोड़ 10 लाख रुपए। घड़ी, पेन, कफ लिंक्स, सारी चीज़ों की कीमतें अलग अलग लिखी हुई हैं, और आगे जो है वो 5 करोड़ 10 लाख रुपए वो लिखा हुआ है। वाह। तो लेकिन ये तो चीमा हाँ। साहब हाँ। ये ज़िमनी बात है ना। सवाल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान की जो घड़ी है वो उमर फारूक ज़हूर नामी शख्स के पास, वो बंदा कौन है, हाँ। ये हाँ। अहम बात है। नहीं, वो तो है, उस पर भी हम आते हैं। यानी कि अगर पीटीआई के दावे को तस्लीम कर लिया जाए तो वो घड़ी उमर फारूक के पास कैसे चलेगी? दिस इज़ द पॉइंट। हाँ। और बकौल उसके कि फरा बीबी ने मुझे घड़ी बेची है। ठीक बात है। अच्छा एजाज, कोई चीज़ें जब मैं बैकग्राउंड बयान करूंगा ना तो एंड पे कोई चीज़ें हो सकता है कि उसमें कोई नए इशारे मिलें ठीक है। कि अब ये है कि उमर फारूक ज़हूर कौन है। ठीक। उमर फारूक जो है ना, ये एक आप समझें कि इसको, इसकी पैदाइश परवरिश नॉर्वे में हुई है। अच्छा। हाँ, यानी कि ये नॉर्वेजियन पाकिस्तानी है। ठीक। ठीक है। बाकी इसका ज़्यादा टाइम जो है वो दुबई में गुजरता है, अबू धाबी में, ठीक है। यूएई में। ठीक है। और यूएई में इनका एक उधर एक उनकी रॉयल फैमिली है, उनका एक बंदा है, उसका नाम है शेख अहमद अल मखतूम। ठीक है। एक दरमियान में वर्ड है जो कि मुझे याद नहीं है। याद नहीं है। ठीक। तो वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, जो एक रॉयल फैमिली है उसी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये जो वैक्सीन का कारोबार है, यानी आप जब ये ये कोरोना की जो चली, तो जो स्पुतनिक वैक्सीन है रशिया से, उसका जो इधर का जो है, अगर हमने मसलन ख़रीदनी हो तो हमारा जो डीलर था ना वो भी वही थे, शेख अहमद। अच्छा। हाँ। ठीक। और
وہ اس کو بڑا پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، اور آپ نے کئی ان کی تصاویر بھی دیکھی ہوں گی کہ پاکستان میں ٹھیک ہے، ہاں کہ وہ سیاسی قیادت سے بھی مل رہے ہیں، جیسے فیصل واڈا سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کی تصاویر ہیں، یا جو عمر ایوب ہیں ان کے ساتھ تصاویر ہیں، جو مرحوم نعیم الحق ہیں ان کے ساتھ تصاویر ہیں، ٹھیک، اور اس کے علاوہ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی تصاویر ہیں، جو ایف ڈبلیو ہے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، اس کے جنرل صاحب کے ساتھ بھی تصاویر ہیں، اور جو ایف ڈبلیو کی ایک ذیلی آرگنائزیشن ہے ان کا ایک جوائنٹ وینچر بھی ہے شیخ احمد کی کمپنی کے ساتھ۔ اچھا ہاں اچھا ہاں، اچھا، تو لہٰذا یہ جو مل کے کوئی باہر افریقہ وغیرہ میں کوئی ادھر کو باہر جو جوائنٹ وینچر ہیں جو کاروبار ہیں وہ مل کر بھی کرتے ہیں، تو یعنی لہٰذا وہ پاکستانی فوج کے ساتھ مل کے باہر بھی ہاں کاروبار کرتے ہاں، ہیں، اچھا، تو ان کا اوور آل عمر ظہور جو ہے وہ بڑا انفلوئنشل آدمی ہے اس سینس میں کہ وہ شیخ صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، جو شیخ صاحب بڑے ایک اثر و رسوخ والے ہیں۔ اچھا یہ ینگ آدمی لگتا ہے، ہاں کوئی اتنا ہاں ہاں عمر رسیدہ نہیں ہے، ہاں، ینگ مین، بالکل تو یہ بالکل۔ ویسے ہی امیر آدمی ہے جدی پشتی، یا اس نے ہی میڈ منی؟ یہ نہیں مجھے آئیڈیا کہ اس کو کدھر سے جاگ لگی ہے، ٹھیک لیکن ہے، یہ کوئی ان کے کوئی فراڈ کے واقعات جو ہیں وہ پرانے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا یہ ہے کہ یہ 2000 میں ریڈار پہ آئے، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ، ناروے میں، ہاں ٹھیک ہے، ناروے میں، ٹھیک ہے، ادھر کوئی انہوں نے ٹکٹوں کا فراڈ کیا ہے، جو ایئر ٹکٹس ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کا کوئی فراڈ کیا، کوئی 1.5 لاکھ، کوئی میرے خیال ہے کرونا کہتے ہیں جو ناروے کی کرنسی ہے اس کا تھا، تو ادھر سے یہ بھاگ گئے، وہ ناروے والے جو ہیں وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اس دوران ان کا کوئی سوئٹزرلینڈ میں ایک اور گیم ہوئی، ٹھیک ادھر ہے، بھی ایک کوئی فراڈ میں کوئی ملوث تھے، کوئی ادھر سے کوئی پیسے لیے، وہ اپنے بینک سے، ایک سوئس بینک سے، پھر انہوں نے پاکستان میں ٹرانسفر کیے، ٹھیک ہے، وہ پھر ان سے رابطے میں تھے ادھر پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ ہمارے انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ آگے 2006 میں جا کے ان کی وہ صوفیہ کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، اور لاہور سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے، ہاں ٹھیک ہے، لاہور سے تعلق رکھنے والی، اور یہ کوئی میرے خیال ہے ایکٹریس بھی ہے میرے خیال ہاں میں؟ کوئی اسی طرح کا کوئی ہے، کوئی آرٹسٹ ٹائپ، کوئی اچھا اچھا، کوئی شوبز کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ٹھیک ہے، تو 2007 میں ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں، جڑواں بیٹیاں، اور 2007 میں ہی شاید یا 2008 میں ان کی علیحدگی بھی ہوگی۔ اچھا، پھر جو ہے وہ جو ہے نا بچیوں کی کسٹڈی کا ایشو، جو زیادہ تر ان کے معاملات ایف آئی اے کے ساتھ رہے نا وہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے رہے ٹھیک ہیں۔ ہے، یہ کہ پہلے ان کو باہر لے گئے، پھر جو ہے کوئی واپس آئے ادھر کو کورٹ میں، کورٹ نے کہا جی کہ وہ ماں کے ساتھ رہیں گی تو یہ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں، انہوں نے پھر گیم ڈالی، ایک دوست تھا اور اس کے نام پر ان کے پاسپورٹ بنوا لیے، اچھا، ہاں کہ اس کی بچیاں ظاہر کر کے، ٹھیک، یعنی کہ ان کی اپنی جو بچیاں ہیں جو ان کا ہاں، نام ہے وہ تو ای سی ایل پہ تھا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ اس طریقے سے ان کو باہر لے گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا نام اپنا ای سی ایل پہ آیا، بعض اوقات ریڈ وارنٹ ایشو ہوئے، کئی دفعہ جو ہے وڈرا بھی ہوئے، تو یہ معاملہ چلتا چلتا جو ہے وہ 2020 تک پہنچ جاتا ہے، 2019 تک، ٹھیک ہے۔ اچھا اس دوران جو یہ بشیر میمن صاحب تھے، یہ ڈی جی تھے، ٹھیک، اس نے ان کو بھی اپروچ کیا، ٹھیک، جو لوگ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ وہ مل سکتے ہیں، تو بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ تو ڈی جی تھے، ان کے ساتھ ملنا کوئی اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں ٹھیک تھی۔ بات، تو اس نے کہا جی کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے باہر جو ہے کیس نہیں ہے، اور میرا جو ہے وہ جو ریڈ وارنٹ ہیں وہ کوئی باہر سے ایشو ہوئے ہیں، کوئی ایک سوئٹزرلینڈ سے، کوئی ناروے سے، ان کو تو آپ جو ہے کینسل کرائیں۔ اس نے جو بھی ان کو اپلیکیشن دی انہوں نے باہر بھیج دی انٹرپول کو، انٹرپول والوں نے کوئی ناروے والوں سے پتہ کیا کہ آپ کا کوئی مسئلہ، انہوں نے کہا، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، ہاں، ٹھیک ہے، انہوں نے وڈرا کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے یہ ادھر ایک سکینڈل بن گیا، وہ سکینڈل تب تک نہیں بنا کہ جب وہ بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے کوئی لب کشائی نہیں کی کہ بھئی میرے سے کس طرح یہ غلط کیس بنوانا چاہ رہے تھے، ٹھیک، جو نون لیگ کے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان سے، ان کے بارے میں۔ اور پھر جو ہے ساتھ ہی اب یہ تو یہ عمر فاروق ظہور جو ہے یہ درمیان میں کیسے آ گیا، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اب جا کے جب عمر فاروق کی ہم باتیں سنتے ہیں تو پھر لگتا ہے، یعنی گو کہ شہزاد اکبر تو اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن شہزاد اکبر جس طریقے سے انہوں نے اس کیس کو فالو کیا اور اس کی بنیاد پہ بشیر میمن صاحب کو انہوں نے کافی چکر لگوائے، کبھی لاہور میں وہ ضمانتیں لے رہے ہیں اور کوئی کیس میں کوئی نکلا بھی کچھ نہ، تو یہ اس سے کوئی اب جو وہ باتیں کر رہا ہے عمر فاروق، اس سے کوئی لگتا ہے کہ کوئی ان کا آپس میں کوئی رابطہ کسی طرح سے رہا ہے، کوئی
کسی طرح وہ پرسنل ہوئے تھے، اور پھر جو ہے، اور ان کی جو بیگم ایس کا کیس تو پرانا چل رہا ہے، ٹھیک کوئی تقریباً 2009-10 سے میرے خیال چل رہا ہے، کبھی کسی ایک عدالت میں، کبھی دو، اور ان پر مختلف قسم کے کیسز ہیں. مثلاً یہ ہے کہ پولیس کے پاس ہوگا جی کہ بچوں کو ہوا کیا ہے، یعنی کہ جب وہ بچے دے ہی نہیں رہے، تحویل کا معاملہ ہے. اچھا ایف آئی اے کے پاس کیا کیسز ہیں جی کہ انہوں نے ہیومن اسمگلنگ کی ہے، کہ یہ بچے کسی اور کے نام پہ پاسپورٹ بنوا کے ان کو باہر لے گئے. بس بات تو یہ ٹھیک تھی نا. ہاں نہیں بات تو ٹھیک نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حاجی ہے، ٹھیک ہے میں تو یہ ساری بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی اتنا حاجی آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کو گو کہ وہ جو گھڑی بڑی پسند آئی ہے، وہ ایک سعادت سفر کرتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ایک مذہبی لحاظ سے کرتا ہے یا ویسے ہے کہ بھئی اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کسی کو بھی بھیجے گا، ہو سکتا ہے ایم بی ایس کے ساتھ اس کا رابطہ بھی بن سکتا ہے اعزاز صاحب. اب ٹھیک ہے کہ وہ گھڑی کی وجہ سے ایم بی ایس جو ہے وہ کہے گا یار گھڑی مجھے واپس کر دو. ویسے یار امیر آدمیوں کا امیر آدمی سے رابطہ ہو جانا کوئی نہیں، لیکن عام وہ بات ہوتا ہے، لیکن بادشاہوں کے ساتھ رابطہ ہونا، ہاں ٹھیک بات، کوئی امیر لوگ جو ہیں ان کو بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک بات. تو اعزاز صاحب اس کے بعد جو ہے یہ کیس چلتا رہا. کیس تو ہے، عدالت نے ان کو پہلی ضمانت پہ چھوڑ دیا، یعنی بشیر میمن صاحب کو. اور اچھا یہ دیکھیں ہمارے ملک کا سسٹم دیکھیں کہ جب شہزاد اکبر تھا یا عمران خان تھے، اس ٹائم انہوں نے بشیر میمن صاحب جو ہے ان کے خلاف کیس کیے ہوئے تھے. جب نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے جو اس ٹائم ڈی جی ایف آئی اے تھے کہ جس دوران بشیر میمن صاحب پہ کیس بنا تھا، وہ تھے ثناء اللہ عباسی. جو نئی گورنمنٹ آئی اس دوران جو ہے عمر فاروق ظہور نے ایک اور کیس کر دیا. وہ ایف آئی آر جو ہے اب جو اس ٹائم کے ڈی جی ایف آئی تھے ثناء اللہ عباسی اور یہ شہزاد اکبر، ان کے خلاف ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. باقی جو ان کا اثر و رسوخ ہے وہ زیادہ جو ایک ابو ظبی کی رائل فیملی ہے اور ان کے ساتھ جو مراسم ہے ان کا نا کوئی 2012 میں، یعنی کہ اس سے اثر و رسوخ وہ اپنا ڈرا کرتے ہیں. اچھا ان کا یہ اتنا زیادہ ہے کہ 2012 کی بات ہے، اس ٹائم ناروے نے ایک کوشش کی تھی ان کو ایکسٹراڈائٹ کرانے کی. اچھا. اور جو یو اے گورنمنٹ ہے انہوں نے ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا تھا، کوئی نہ کوئی وجہ بہانہ جو بھی بنا لیا انہوں نے، لیکن انہوں نے ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا تھا. اور ادھر جب آتے ہیں تو وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں. جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے کاروبار ہیں، اور جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں. اب جس طرح فیصل واڈا نے کہا جی کہ میرے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے مجھے وزیر اعظم آفس سے کہا گیا تھا کہ ان سے ملاقات کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو بشیر میمن صاحب کے ساتھ جو اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، وہ ان کے پاس جو آیا تھا تو وہ جو چیف منسٹر ہاؤس ہے سندھ کا، وہ ان کے پروٹوکول میں آیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ہر جگہ پہ اثر و رسوخ کا مالک ہے، یعنی کہ وہ یعنی جو بھی ہے جس طرح کا بھی ہے، لیکن امیر آدمی بھی ہے اور اثر و رسوخ والا بھی ہے. اچھا چیمہ صاحب، میں نا اس آدمی کو پہلی دفعہ میرے ریڈار پہ تب آیا آدمی یہ کہ جب بشیر میمن صاحب کے خلاف ڈاکٹر رضوان تحقیقات کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے بڑی؟ تو تحقیقات کر رہے تھے تو وہ مجھے جیسے تیسے کوئی معلومات ہوئی. میں نے بشیر میمن صاحب سے بات کی تو بشیر میمن صاحب نے کہا کہ یار دیکھو یہ میرے پہ میں نے غیر قانونی کام کیا ہے. صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ یار ایک بندے نے مجھے درخواست دی ہے اور میں نے آگے فارورڈ کر دیا کہ جو قانون کے مطابق ہے کارروائی اس کے مطابق کریں. میں نے تو کوئی نہیں. پھر بشیر میمن صاحب سے مجھے پتہ لگا کہ یار دیکھو یہ بندہ بڑا انفلوئنشل ہے، یہ گورنمنٹ کے وزیروں کے ساتھ رہا ہے، یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑوں کے ساتھ، آپ نے بتایا بھی کہ قمر باجوہ صاحب کے ساتھ تصویریں ہیں اس کی. اچھا پھر ایف ڈبلیو او کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ مل کے کام کرتا ہے. تو یہ میں نے کیا کام کیا؟ تو میں پہلی دفعہ اس وقت میرے یہ نظر میں آئے، اور پھر میں نے اتفاق ہوا مجھے وہ ویڈیو دیکھنے کا بھی جس میں وہ بشیر میمن صاحب سے وہ سوال جواب کر رہے ہیں مرحوم ڈاکٹر رضوان. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن پہلی دفعہ میں تب اچھا بشیر میمن صاحب پہ یہ بھی اعتراض تھا، وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ مجھے پوچھ رہے ہو، اس بندے پہ کیس جو ہیں وہ 2004-05 سے چل رہے ہیں. ٹھیک بات. اس کے بعد یہ کتنی دفعہ ادھر آیا ہے. ٹھیک بات. ٹھیک ہے، ایون کہ اس کا جو اس کے خلاف ریڈ نوٹس ایشو ہوئے تھے، یلو نوٹس بھی ایشو ہوا تھا، ریڈ نوٹس بھی ایشو ہوا تھا. وہ 2012 میں جو ڈی جی ایف آئی اے تھے انہوں نے وڈرا کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اتنے میرے سے پہلے ڈی جی ایف آئی اے تھے ان کو آپ پوچھ ہی نہیں رہے، آپ سارا ملبہ میرے پہ ڈال رہے ہیں کہ میں نے ایک ڈاک خانے کا رول پلے کیا ہے کہ ایک اپلیکیشن ایک بندے نے دی ہے، میں نے آگے فارورڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا معاملہ ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ بات یہ ایک تنازع تو شروع ہو گیا اعزاز. اس میں کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کہ وہ دیکھیں جی کہ گڑی سے زیادہ آگے بات نہیں نکلی. اچھا ایک جو ہے میں ذرا تھوڑا سا کلچرلی میں ذرا آپ کو ایک بیان کروں
اس میں ہاں ایک میں ایڈ کرتا ہاں چلوں، چیمہ صاحب یہ جو رسید جس کی تصدیق کرانے میں گیا تھا نا ہاں اسلام آباد میں، اس دکان کے اوپر، گھڑیوں کی دکان کے اوپر، وہ تو تصدیق نہیں ہو سکی، ظاہر مالک ہی نہیں ہے وہاں پہ. لیکن اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادق اور امین قرار دیا تھا ہاں ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں. اس عدالت میں جو عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ پیش ہوا تھا، چیمہ صاحب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ اکاؤنٹ ایک سٹی بینک کی اس برانچ کا تھا جو بند ہو چکی ہوئی تھی. ہاں نہیں، ان کا جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے وہ ساری برانچز یا بینک ہی بند ہو چکے تھے. بینک، ہاں اور اس کے اوپر وہ ان کو سرٹیفکیٹ، اور اس میں کوئی ایک ڈاکومنٹ بھی سرٹیفائیڈ نہیں تھا، اچھا ویریفائڈ نہیں تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، یہ ساری کہانی شروع ہوئی ہے جیو نیوز کے پروگرام جو شاہ زیب ہاں ہمارے شاہ دوست کرتے ہیں، شاہ زیب کے پروگرام میں یہ صاحب آئے ہیں اور انٹرویو دیا ہے. اور ظاہر ہے وہ صاحب میرے اور آپ کے پاس آتے تو ہم بھی انٹرویو کرتے، ہم بھی یہی کام کرتے، کوئی کسی کے پاس بھی جاتے. لیکن سوال ایک ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ صاحب اس وقت کیوں بولے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے چیمہ صاحب، مجھے اچھا لگے، آپ کو اچھا لگے، برا لگے، فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، یہ فیکٹ ہے. اور جو عمران خان صاحب انہیں برا بلا کہہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے بارے میں اچھا نہیں سوچتی، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا لیکن یہ جو پروفائل آپ نے بتایا، ان کے کئی تانے بانے اسٹیبلشمنٹ سے نہ جڑتے ہو. اعزاز بات یہ ہے کہ تانے بانے جس سے بھی جڑتے ہیں. اب اگر آپ نے ایک خبر دی ہے، لوگ یہ کہیں جی کہ آپ کو خبر کس نے دی ہے، میرے خیال میں یہ سوال اہم نہیں ہے. سوال اہم یہ ہے کہ خبر درست ہے یا غلط ہے، وہ چیز زیادہ اہم ہے. باقی یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک سائڈ کو اختیار ہے کہ وہ جس پر جو جی چاہے بات کر دے، اور وہ اپنی مرضی سے ٹائمنگ کا بھی ایک ڈیسیژن لے کہ میں نے کس ٹائم پر کرنی ہے. اگر آپ کے پاس ایک خبر ہو اور ایک کرائسس چل رہا ہو، آپ کو لگے کہ میری خبر کل ہو جائے گی، اس کو وہ اٹینشن نہیں ملنی، تو آپ چاہیں گے کہ انتظار کریں گے کہ آپ اس ٹائم پر خبر دیں کہ جب وہ رجسٹر ہو. ایون ہم روٹین میں بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی اتوار کو خبر دیں گے. فار ایگزامپل کہ اگر میں نیوز پیپر میں لکھتا ہوں تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں کوئی اتوار ذرا ایک ٹھنڈا سا ماحول ہوتا ہے، اور سوموار کو میری اگر خبر پبلش ہوگی تو وہ زیادہ اٹینشن گین کرے گی. تو لہٰذا میرے خیال یہ چیز امپارٹنٹ نہیں ہے. امپارٹنٹ یہ ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. نہیں، لیکن چیمہ صاحب میرے خیال میں اس میں نے یہ چیز کیوں امپارٹنٹ ہے، میں عرض کرتا ہوں. اس میں میں عرض یہ کرتا ہوں کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فرح گوگی صاحبہ واقعی اس بندے سے ملی ہیں، کیونکہ محض گھڑی اس کے پاس ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ فرح نہیں انہیں دیے. ایک بات، اس میں دو اور باتیں بھی ہیں. کیا عمران خان صاحب آ کے اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں کہ انہوں نے گھڑی کیسے بیچی ہے، کس کو بیچی ہے، کس سے پیسے لیے ہیں، کیسے ان کے پاس آئے ہیں؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے. عمران خان کو آنا چاہیے سامنے، فرح صاحبہ کو بھی سامنے آنا چاہیے اگر انہوں نے بیچی ہے یا نہیں بیچی. اعزاز یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس معاملے میں تو اچھا مجھے کمپلیٹ ہو لینے دیں. اچھا اب ان کا حوالہ اس لیے اہم ہے کیونکہ ان کا کردار جو ہے ان صاحب کا، عمر فاروق ظہور صاحب کا، اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے اوپر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن ایک مشکوک کردار کا آدمی ایک دوسرے مشکوک کردار کے آدمی کے اوپر ڈاؤٹ کرے تو یہ بات پھر کوئی اس میں جان میرا نہیں خیال کہ کو بنتی ہے. یہ دونوں مشکوک کردار کے لوگ ہیں. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان بھی مشکوک آدمی ہے؟ نہیں، میں تو مشکوک اس کانٹیکس میں، ان کی دیانتداری پہ آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں مجھے شک ہے، اس لیے شک ہے چیمہ صاحب کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب یہ جو الزامات عائد کرتے ہیں، پھر یہ جو گھڑی والا معاملہ ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو کس طریقے سے انہوں نے امبریلا دی، کس طریقے سے کرپٹ لوگ انہیں پیسے دیتے رہے، پھر کس طریقے سے وہ بہت سارے لوگوں کو نوازتے رہے. 190 ملین کا وہ ملک ریاض صاحب والا معاملہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی ایماندار ہے کوئی میں تو کانڈکٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کانڈکٹ میرے اور آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو کانڈکٹ تو کوئی بھی آئیڈیل نہیں، اور بائی دا وے سوری ٹو سے باقی لوگوں کا کانڈکٹ بھی کوئی اتنا آئیڈیل نہیں ہے، باقیوں کا بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے. نہیں وہ تو ہے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے حاجی جو ہیں وہ تو عمران خان تھے. نہیں حاجی تو نہیں، مسئلہ یہ ہے نا وہ اصل میں ڈسکس کیوں ہوتے ہیں زیادہ، بعض کا لوگ ان کا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی چیز کی تبلیغ کر رہا ہو، ٹھیک ہے،
اور وہ کام بھی کرتا پکڑا جائے کہ جس کام سے وہ لوگوں کو منع کرتا ہے، ٹھیک بات، تو وہ اس آدمی پہ زیادہ نظر جائے گی، جی ٹھیک بات، اور اس کے پارٹ پہ وہ ایک زیادہ سنگین جرم ہے۔ ٹھیک بات، یہ جو ایک کولو فیل میں تضاد ہے نا، یہ ایک بڑی، آپ دیکھیں نا، جو بندہ ٹی وی پہ آ کے یا کسی جگہ پہ ایک پبلک پلیس پہ وہ بات کر رہا ہے، وہ ایک لیکچر دے رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، تو لوگ انجانے میں یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ اس بندے کا اس پہ عمل ہوگا تو تب بھی کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا چیمہ صاحب، اس میں ایک اور پہلو ہے، اگر یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، یہ سارے اخلاقی معیار ہیں، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور پہلو ہے، اس میں ایک اور کردار آیا سامنے، وہ ہے شہزاد اکبر صاحب، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، وہ برطانیہ میں آج کل۔ اچھا میرا خود نہ بیرسٹر شہزاد اکبر سے بڑا قریبی رابطہ رہا کسی زمانے میں، ٹھیک ہے، اور میں چیمہ صاحب اپنا ذاتی ایکسپیرینس بات بتا رہا ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سٹیٹ آدمی ہونا، ایک ٹرسٹ وردی ہونا، کہ جو ڈیپینڈیبل ہونا، میری رائے ہے ان کے بارے میں کہ وہ کوئی ایسے مثالی آدمی نہیں ہے، اور اس معاملے میں عمر فاروق ظہور نے جو ان کی اگزامپل دی ہے کہ وہ ان سے رابطے میں رہے ہیں، انہوں نے ڈینائی کی ہے اس بات پہ، لیکن اگین جو شہزاد اکبر ہے وہ خود بھی ایک ڈاؤٹ فل آدمی ہے، یعنی کہ میں تو نے کوئی انسانی شہزاد اکبر کا جو رول ہے اوور آل عمران خان کے ایک ہٹ مین کا رول تھا، کہ جس کو بھی کہا کہ آپ اس کو پکڑ لیں، اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس نے وہی کام کیا ہے۔ تو اب اس میں کیا حقیقت ہے، اب اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ نہیں، ہٹ مین بھی رہے ہیں اور فرنٹ مین بھی رہے ہیں نا۔ نہیں، فرنٹ مین کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آگے کو پیسے لینے دینے والا، نہیں، وہ فرنٹ مین کا لازمی نہیں ہاں، کہ وہ پیسے، میں یہ فرنٹ مین اس کانٹیکسٹ میں، اگر عمر فاروق ظہور کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ شہزاد اکبر صاحب پہلے رابطے میں آئے تھے اور انہوں نے بیچنے کی بات کی، اور پھر بعد میں فرح صاحب آئی، تو اس میں رول جو ہے، بات یہ ہے کہ جو عمر فاروق کا ظہور کا جو انٹرویو ہے اس میں کئی سوالات تو اٹھتے ہیں۔ بالکل، اب یہ ہے کہ جس طرح وہ اتنی بڑی رقم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیش میں دی ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے لیے یہ سب سے اہم سوال یہ ہے۔ اچھا میری کسی بندے سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا جی کہ دبئی میں لوگ کیش والا کام کرتے ہیں، اب مجھے نہیں آئیڈیا اس کے معاملے میں کہ، لیکن ادروائز یہ ہے کہ یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے اتنا کیش فرح کو دیا اور فرح نے آگے جا کے وہ کیش کو کس طرح سے آگے استعمال کیا، تو یہ سوالات تو ہیں۔ باقی یہ ہے کہ عمران خان کی جو بات جی کہ وہ شاہ زیب خانزادہ پہ جی یا میں فلاں پہ جیو پہ میں لیگل نوٹس بھیج رہا ہوں، یہ جو ہے نا نوٹس، اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں کہ میں نے یہ نوٹس بھیج دیا۔ پہلے وہ فخر درانی ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، انہوں نے جب ان پر سٹوری کی تھی کہ شوکت خانم کے پیسے یہ پی ٹی آئی کے لیے منگواتے رہے ہیں، کہ لوگوں نے پیسے شوکت خانم کے لیے دیے اور انہوں نے آگے پی ٹی آئی کو دیے، اور اس کا ایویڈنس یہ تھی کہ اس نے ان لوگوں سے بات کی تھی، ان کا ای میل ایکسچینج ہوا تھا۔ اچھا انہوں نے وہ بھی ڈینائی کر دیا، جی ہم اس کو نوٹس دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوا بعد میں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے خود ایک نوٹس ایک کیس میں یہ خواجہ آصف کو لے کر گئے ہوئے ہیں عدالت میں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی شوکت خانم کے حوالے سے بات کی تھی۔ ایک تو انہوں نے نا کچھ ایشوز اپنے اس طرح بنائے، مجھے نا اس پہ بات نہیں ہوگی، کیوں نہیں بات ہوگی بھائی؟ شوکت خانم پہ کیوں نہیں بات ہوگی بھائی؟ وہ پبلک منی سے چلتا ہے، لوگوں کا رائٹ ہے کہ پوچھنا کہ یہ پیسے کدھر سے آ رہے ہیں، اگر آپ نے اس کا پیسہ کہیں باہر انویسٹمنٹ کیا، وہ لاس میں چلا گیا ہے تو وہ پبلک منی ہے، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ آپ نے اپنے گھر سے تو نہیں بنایا نا، ٹھیک ہے۔ اگر لوگوں نے آپ پر ٹرسٹ کیا ہے تو وہ آپ کو سوال بھی کر سکتے ہیں، وہ جو ہے اس معاملے میں ابھی عدالت میں پیش نہیں ہوتی۔ اینی ہاؤ چیمہ صاحب، یہ تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم کوئی عمران خان کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہم ان کے خلاف یار ہمیں کوئی وضاحتیں دینے کی نہیں، میں وضاحت نہیں دے رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ بات کہنا ضروری اس لیے ہے کہ سوال اٹھانے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے خلاف۔ یار آپ جو ہے نا، آپ جو بھی سمجھے نا، انہوں نے اپنی مرضی کا مطلب نکالنا، لہٰذا میرے خیال ہے کہ ہمیں اس چیز پہ بادر ہی نہیں کرنا چاہیے کہ کون سمجھتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارا ایک آرگومنٹ ہے، ہمارا کویسچن ہے، ہم اس کے میرٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم ان کے میرٹ کو کویسچن کر رہے ہیں، اور وہ آدمی کے جو صادق اور امین بھی ہے، نہیں جو ایک دعوے دار بھی ہے، جس کو عدالت نے ٹھپا بھی لگایا ہوا ہے، اور اعزاز یہ جو ہے نا، مجھے یہ جو حرکت ہے، یہ ایک جو باقی کو کرپٹ پریکٹسز ہے، مجھے تو اس سے بھی زیادہ بری لگتی ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بڑی ایک چھوٹی حرکت ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کو ایک ملک کے سربراہ نے وہ گڑی دی، آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ کو یہ کے پیسے، پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اسیسمنٹ کدھر سے کرائی تھی، ٹھیک بات، کہ اتنے پیسے کی ہے، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ وہ عمر فاروق جو ہے وہ بھی 4 جگہ سے جا کے پتہ کر رہا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اب جو اسیسمنٹ کرنے والے بھی اپنے لوگ تھے، اور اگر انہوں نے واقعی آگے فرح کو دی ہے، اب یہ فرح والی جو سٹوری ہے یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ فرح کے پاس گئی ہے
تو اس میں کیبنٹ وی این جو ہے وہ بھی قابو آتی ہے. ٹھیک یہ تو چوری والا کیس بھی بنتا ہے ٹھیک بات کہ ایک بندے کو دیا ہے اور وہ جو ہے کہ آگے جو ہے وہ کس کے ذریعے بیچ رہے ہیں وہ نہیں، لیکن وہ تو پرائم منسٹر نے خود دی ہوگی نا آگے فردر. نہیں. اچھا انہوں نے یہ بھی کیا, انہوں نے جو پیسے ادھر دیے ہیں ٹھیک ہے، توشہ خانہ میں جو جمع کرائے ہیں, جو اس کا 20% انہوں نے جمع کرایا ہے, جو بھی اس کی قیمت خود ہی لگا کے, 2 کروڑ. وہ بھی انہوں نے بیچنے کے بعد دیے ہیں. اچھا ہاں, اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو وہ گھڑی لے کر ہی نہیں جا سکتے تھے, ٹھیک بات. اور اگر آپ نے لیا اور آگے کسی کو دیا تو وہ سارا یہ ایک اس میں ایک چوری کا ایک کیس بھی بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ یار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان کیا سوچے گا یار. میں اچھا ادھر جو ہے عرب میں یہ ایک کانسیپٹ ہے, نہیں انہیں پتہ ہے ہم غریب لوگ ہیں کہ چیمہ صاحب, آپ نہیں نہ ایک فکر بات کریں. سنیں نا, یعنی کہ ادھر ایک جو ہے نا ایک مردوں کا زیور کیا ہوتا ہے, کف لنکس. ٹھیک ہے, گھڑی, کہ اچھی گھڑی ایک علامت ہے جی کہ بندہ بڑا تگڑا آدمی ہے. ٹھیک ہے. ادھر جو ہے اس نے دی کہ چلیں خان صاحب کو بھی کہ وہ اچھی گھڑی پہنا کریں. خان صاحب جو ہے یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا, اصل میں خان صاحب جوہر شناس نہیں تھے, یہ مسئلہ ہے. یعنی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے. یار خان صاحب کے لیے یہ چیزیں چھوٹی موٹی ہیں, ان کے چھوٹی موٹی وہ والی یار بات چیمہ نہیں صاحب وہ ہے یار. شرٹ بیچے نا نہیں تو وہ کروڑوں روپے یار کی اگر یہ بات ہوتی نا تو ابھی وہ سارے کپڑے بیچ چکے ہوتے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ڈرامہ ہوتا ہے. یہ اصل میں یہ ایونٹس ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے یہ ہوتا ہے جی کہ بلہ بیچ دیا, روزانہ تو نہیں بلے بیچ دیتے. ٹھیک ہے. کوئی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے جی کہ ایک ڈونیشن لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے کہ لوگوں نے آلریڈی ڈونیشن دینا ہے, انہوں نے کہا جی مجھے بیٹ بھی ساتھ مل جائے. ٹھیک بات. اگر کوئی چیزیں اتنی قیمت ہے تو وہ اپنے سارے کپڑے جو ہے وہ نیلامی پہ چلے لگا چیمہ دیں. صاحب, عمران خان صاحب کی گھڑی سامنے آ گئی ہے اور گھڑی کا جو خریدار ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. ناظرین, عمر چیمہ صاحب نے عمر فاروق ظہور کا پس منظر بیان کرنے کی کوشش کی ہے, جس سے لگتا ہے کہ عمر فاروق ظہور بھی کوئی اتنا کوئی آئیڈیل شخصیت کا مالک نہیں ہے. ممکن ہے کہ وہ بہت ہی اچھا آدمی ہو. آپ کے پاس بھی اگر عمر فاروق ظہور کے حوالے سے کوئی مزید معلومات ہوں تو آپ ہم سے ضرور شیئر کیجئے, ہم آپ سے رابطہ کریں گے. عمر چیمہ کا اور میرا پروگرام آپ نے دیکھا, ہم نے کوشش کیا کہ آپ اس پروگرام میں جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر باتیں چل رہی ہیں اس سے ہٹ کے اس عمر فاروق ظہور کے پروفائل کے اوپر بات کریں. امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے.